पार्ट 24। इसका एक्सीडेंट अगर तुम्हारी गाड़ी से हो गया था तो इसको अस्पताल लेकर जाते, यहाँ क्यों लेकर आए हो? कि डेविल का अकाउंट बैलेंस है, कोई गेस्ट हाउस नहीं कि किसी को भी उठा कर ले आओ। डेविल जो अभी ही आया था, रमेश किसी लड़की को लेकर आ गया है जिसका एक्सीडेंट इसकी कार से हुआ। अली के मुंह सारी बात सुनकर इन पर गरज रहा था। डेविल वो अकेली थी, इसके पीछे लड़के लगे थे, इसलिए मैं इसे ले आया और रात के अंधेरे में वो अकेली कहीं जा रही थी। मुझे लगा वो परेशान है, इसलिए मैंने इसकी मदद करके तुम्हें पसंद नहीं आया इसका यहाँ रहना तो मैं इसे वहीं छोड़ आऊँगा, रमेश ने नरमी से कहा, वरना जितने गुस्से में डेविल था इसको ऊपर पहुंचा देता। रमेश, तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे अलावा इस घर जगह के बारे में किसी को नहीं पता। आज तक यहाँ कितने लोग आए हैं वो सब डेविल की मर्जी से आए हैं और मेरी मर्जी से गए हैं। तो तुम मेरी बगैर इजाज़त के किसी को ले आए हो, वो भी लड़की हो। डेविल का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। हाँ, पता है तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन मैं इसे तुमसे शादी करवाने के लिए नहीं लाया, मजबूरी में लाया हूँ। होश में आने दो, मैं ले जाऊँगा इसको। ले आया हूँ, उसे होश में आने दो, मैं ले जाऊँगा बस। रमेश इसकी एक ही बात से तंग आकर बोला, लेकिन डेविल के चेहरे की तरफ नज़र पड़ते ही इसका सांस रुक गया था। तीर की तेज़ी से ड्रॉक रूम से निकलता चला गया। तुम क्यों खड़े हो? यहाँ जाओ, इस मुसीबत को लाउंज में बिठाओ, मैं आता हूँ। अली को वहीं खड़ा देखकर डेविल गुस्से से दहाड़ा तो अली वहाँ से फौरन खिसका था। डेविल ने तंग नज़रों से दरवाजे को घूरा, फिर सर झटक कर रोलिंग चेयर पर बैठ गया था। काज़मा ने एक नज़र सारे कमरे को देखा, फिर इसकी नज़र पर दो की वार्ड से नज़र आते शीशे पर पड़ी तो वो छोटे छोटे कदम लेकर ग्लास वाल के करीब आई। पर्दों को हटाकर इसने ग्लास वाल का दरवाज़ा देखा। ग्लास वाल से नीचे देखता मंजर बहुत दिलकश था। वो अरीज एकड़ पर फैला लॉन, जिस पर घास किसी शफाफ कालीन की मानद मालूम होता था। तरह तरह के कीमती फूल हवा के झोंकों से झूमते हुए नजर आ रहे थे। लॉन के वसत में कीमती पत्थर से बना फोरी अपनी पूरी आब व ताब से बरजमान था। फौरन से निकले पानी के झटने घास को भगोर रहे थे। फव्वारे से कदरे दो चार कीमती सोफे और एक छोटी सी मेज जिस पर क्रीम बोर्ड पड़ा हुआ था, लॉन की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा था। इतना खूबसूरत मंजर नज़ारा देखकर इकबाल को मसमेराइज हुई थी। तो इतना खूबसूरत नज़ारा इसने आज तक नहीं देखा था, मगर साथ ही एक जहन में आते ख्यालात इसका दिल हर चीज़ से अचाट कर गए। वो नम आंखें लिए कांपती टांगों से दोबारा बेड पर आ बैठी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो करंट लगा खाकर उछली। सामने तकरीबन 35-40 की औरतें जितना चीना खड़ी थी, जो ब्लैक और वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? काज़मा ने इसको गोरी चमड़ी वाली अंग्रेज़ी औरत की जानिब देखते हल्काते पूछा। इसे खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। चीना, जो इतने सालों से अपने बॉस के साथ पाकिस्तान में काम कर रही थी, थोड़ी बहुत उर्दू से आ गई थी, इसलिए वो काज़मा की बात समझ गई, लेकिन इसकी बात समझकर इसको नज़रअंदाज करके इसका बिस्तर दुरुस्त करने लगी। मैम, आप फ्रेश हो जाएं, सर आपके नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। कंफर्टर दुरुस्त करती वो नज़रें चुराती बोली तो काज़मा ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। प्लीज़ हेल्प मी।
اس کے قریب آتے ہاتھ جوڑ کر بولی تو چینا کے اس کے قریب آتے ہاتھ جوڑ کر بولی تو چینا کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ درد، کرب، اذیت، خوف، تکلیف، بیزاریت، معصومیت۔ میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں۔ سے سر ضرور آپ کی مدد کریں گے، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چینا کے پہلے جملے پر جہاں اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا، وہیں دوسرے جملے سے امید کی کرن نظر آئی۔ وہ سر اسبات میں ہلا کر کمرے کی سائڈ پر بنے بڑے سے باتھ روم میں جاتی منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ گلے میں لیا دوپٹہ اتنا چھوٹا نہ تھا، لیکن کسی مرد کے سامنے جاتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے بھائیوں اور زبردستی کے شوہر کی وجہ سے وہ کس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہی دوپٹہ اچھے سے اپنے اوپر پھیلائے وہ چینا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک انجانے سے خوف نے اسے ابھی بھی گھیرا ہوا تھا۔ وہ پر امید ہوتے ہوئے لرز رہی تھی۔ اپنے حلیہ درست کرتے وہ چینا کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چینا نے اسے چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھا تھا، انوسینٹ بیوٹی کو دیکھ کر اس کے لب بے ساخت ہلکے تھے۔ اس کو اپنے ساتھ کمرے سے لے کر باہر نکلتے۔ اب سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت محل میں موجود تھی، لیکن فی الحال وہ سب کچھ فراموش کرتی یہاں سے نکلنے کے لیے بےتاب تھی۔ ساری سیڑھیاں طے کرتے اب وہ چینا کے ہمراہ ایک بڑے سے لاؤنج کے دروازے کے باہر موجود تھی۔ چینا نے اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کاظمہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی، اپنے باس سے اس کی سفارش کرے گی۔ اس کے وہیں رکنے پر ٹوٹ سی گئی۔ اس کے بار بار اشارہ کرنے پر وہ کڑوا گھونٹ بھرتی لرزتی ٹانگوں سے آنکھیں میچے اندر بڑھی گئی۔ 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس نے لرزتے پلکوں سے سامنے دیکھا، جہاں ایک قدر آوارہ شخص کاؤچ پر بیٹھا تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کا سرد تاثر دیکھ کر کاظمہ کے قدم چلنے سے انکاری ہوئے۔ آگے آ کر صوفے پر بیٹھو۔ اس کی سرد بھری آواز سن کر کاظمہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کا سارا چہرہ چھپا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کاظمہ کو تو اس کے دیکھنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابھی سالم نگل جائے گا۔ پیچھے علی اور رمیز کھڑے ہو کر ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جہاں رمیز کاظمہ کے اس طرح گھبرانے اور ڈرنے سے پریشان ہو رہا تھا، وہیں علی محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے بہت مزہ دے رہی تھی۔ کاظمہ کی یہ حالت۔ وہ لوگ سالوں سے اس فیلڈ میں تھے، ڈیول کے نام سے ساری مافیا کانپتی تھی، لیکن کبھی ان کا سامنا کسی لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ آج کاظمہ کو اتنا ڈرتے دیکھ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، لیکن ڈیول کی موجودگی کی وجہ سے بڑی مشکل سے ضبط کی ہوئی تھی۔ بیٹھو۔ اس کا سراتا لہجہ سن کر کاظمہ کانپتی ایک جھٹکے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی اور وہ شخص اس پر اپنی نظریں گاڑے صرف اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کاظمہ جو پہلے ہی دوپٹے میں موجود تھی، اس کی اس طرح دیکھنے پر کنفیوز ہوتی جذب ہو رہی تھی۔ اسے ایک نگاہوں سے کوئی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنی حالت کے پیش نظر اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کل سے کافی بہتر لگ رہی ہے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ میرے دوست کی کار سے ہو گیا تھا،
اس لیے وہ تمہیں یہاں لے آیا۔ اب جب تم ٹھیک ہو گئی ہو تو اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ڈیول کی سرد بھاری آواز سے سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی، جبکہ گھر کا پتہ پوچھنے پر کازما پریشان ہو گئی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ سائم کی وہ شکل دیکھنے تک روادار نہیں تھی۔ اس نے اس رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اب اگر وہ سائم کی قید سے آزاد ہو گئی تو وہ دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ڈیول بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو گھر جانے کے نام پر خوشی کی بجائے پریشانی میں بدل گئی۔ کازما نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ نظریں جھکا گئی تھی۔ دوپٹے کا کونہ ہاتھ میں موڑتی وہ رونے کی تیاری میں تھی۔ اس کو کچھ نہ بولتے ڈیول کوفت سے اٹھتا لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ علی اور رمیز اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو سرخ ہو رہا تھا۔ چینا کو آواز لگاتے وہ دوبارہ کازما کو کمرے میں چھوڑنے کا کہتے خود بھی ڈیول کے پیچھے گئے۔ احتشام شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو روی کاکا کو سامنے دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ کتنے یقین سے کہہ گیا تھا کہ وہ کازما کو لے کر آئے گا، لیکن شکست لوٹا تھا اور یہی بات اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ روی جو پہلے بے چینی سے احتشام کا انتظار کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر فوراً اس کی جان لپکی۔ بھائی آپ کازما کو لینے کے لیے گئے تھے، کیا وہ نہیں آئی یا باہر ہے؟ روی بے قراری سے بولتی جواب کا منتظر تھی۔ وہ نہیں آئی۔ سائم کو شاید پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ نہیں آئی۔ اس نے کالج نہیں بھیجا۔ میں کافی دیر کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر احد نے بھی یہی کہا کہ وہ حویلی میں موجود ہے۔ احتشام ٹوٹے ہوئے انداز میں بولتا سر صوفے کی پشت سے لگا گیا۔ روی نے بھی بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ جو خوشی تھی اس کی دوست، اس کی بہن اس کے پاس آ جائے گی، وہ ایک بار پھر درد ہو گئی تھی۔ بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا لے کر نہیں آئے؟ تو احتشام بھائی کا کازما کو روشنا جو روی کے کمرے میں تھی، اس کو منہ لٹکا کر آتے دیکھ پوچھا۔ نہیں۔ یک لفظی جواب دے کر روی تکیے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ روشنا نے دکھ بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ سب ہی پریشان اور تکلیف میں تھے۔ کوئی محبوب کو پا کر تکلیف میں تھا تو کوئی اس سے بچھڑ کر۔ روشنا بھی احد کی بے روحی برداشت کرتے تھک رہی تھی۔ احد نہ اس کا اب میسج دیکھنے کو تیار تھا اور نہ ہی اس کو فون اٹھانے کو۔ جو کچھ روشنا نے اس کے ساتھ کیا تھا، اب وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے احد کے ساتھ ساتھ فریال کو بھی خود سے خفا کر دیا۔ وہ دونوں ہی اس سے سخت ناراض تھے اور روشنا انہیں منع بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ زوہا شہینہ بلوچ کے کمرے سے نکل کر آئی تو احتشام پر نظر پڑتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی تو تھکا سا آنکھیں موندے صوفے پر ہی لیٹا تھا۔ زوہا نے اس کے بکھرے بالوں کو اس کی پیشانی سے ہٹانا چاہا تھا، جب احتشام نے کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے آنکھیں واقعی تو سیدھا زوہا سے ٹکرائیں، جو پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ احتشام نے اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کی گود میں آ کر اس کے سینے میں دونوں ہاتھ رکھتے خود کو اس کے چہرے پر جھکنے سے روکا تھا۔ احتشام اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو میں خوب گہرا سانس لے گیا تھا، جبکہ زوہا کا خفت کے مارے سارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ پرسکون ہوئی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ سائیں پلیز چھوڑ دیں۔ اس کے لبوں کا لمس گردن پر محسوس کرتے زوہا روحان سی ہو کر بولی۔ جب کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن نم ہوتی محسوس ہوئی، زوہا خود کو اس کی سخت گرفت سے نکال کر اس کے برابر بیٹھتی۔ اس کا چہرہ اپنی مومی ہاتھوں سے تھام کر اس نے اونچا کیا تو اس کی توقع کے مطابق اس کی آنکھیں نم تھیں۔ سائیں کیا ہوا؟ آپ کو اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تڑپ کر پوچھا۔ زوہا کاظمہ میری وجہ سے اس قید خانے میں دوبارہ پھنس گئی۔ میں بالکل بھی اچھا بھائی ثابت نہیں ہوا۔ زوہا کاظمہ میری وجہ سے اس قید خانے میں دوبارہ پھنس گئی۔ میں بالکل بھی اچھا بھائی ثابت نہیں ہوا۔ اس کے لیے میں نہیں لا پا رہا اپنی بہن کو اپنے پاس۔ کیا میرے نکاح کرنے کی اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ میں کیوں اتنا بے بس ہوں؟ زوہا کیوں کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا اپنی بہن کے لیے۔ احتشام نم آواز میں اسے بولا تو زوہا کی آنکھوں میں بھی نمی چمکی۔ اس کی باتیں وہ کہاں سن رہی تھی؟ وہ تو بس اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی آئی جاتی سانسوں کی وجہ سے تھا۔ اس نے کہاں برداشت کی ہو رہی تھی اس کی نم آنکھیں۔ اس کی شکست وہ تو اس کو ہر میدان میں سرخرور دیکھنا چاہتی تھی۔ احتشام خود کو کمپوز کرتا زوہا سے نظریں چرائے اٹھ کر داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی آنسو بہانے کی، لیکن اس کا اختیار تو نہ تھا ان آنسوؤں پر۔ زوہا نم نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرتے اٹھی تھی۔ اسے منظور نہ تھا احتشام کی آنکھوں میں آنسو۔ اسے جو کچھ کرنا پڑا وہ کرے گی، کرنا پڑے گا وہ کرے گی۔ سائم کمرے میں موجود تھا۔ سائم سے نہ جانے وہ اب تک کتنے سنگا سلگا چکا تھا۔ ایک طرف اپنے عمل پر اسے خود پر غصہ اور پشیمانی ہو رہی تھی تو دماغ نہ جانے خدشات سے گھرا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی بار دعا کر چکا تھا کہ وہ حویلی ہی ہو، کہیں اور نہ گئی ہو یا کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ باہر کی دنیا بیڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ طاق میں ہی بیٹھے ہیں کہ اب کوئی شکار دیکھیں اور وہ شکار کر سکیں۔ اگر وہ کسی غلط ہاتھ میں لگ گئی تو یہاں آ کر سائم کا دل کانپ جاتا تھا۔ اس نے اس لمحے کو 100 بار کوسا تھا جب وہ نشے میں اس کے کمرے میں گیا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس سے محبت کرتا تھا لیکن ہمیشہ تکلیف ہی پہنچائی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ لیکن جو اسے دور کر دیا تھا۔ اور رات کے حلیہ یاد کرتے اس نے آنکھیں میچھی تھیں۔ ضمیر پر کڑی ضرب لگی تھی کہ اپنی عزت کو گھر سے باہر نکالا بھی اور بنا چادر کے خود کو سلوٹیں سناتا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اب یہاں کوئی آئے ہو بس ختم ہو گئی اس کی محبت۔ اب یہاں کیوں آئی ہو؟ بس ختم ہو گئی اس کی محبت۔ اپنی بہن ملتے ہی تمہیں باہر نکالا پھینکا۔ اسماء بلوچ زوہا کو اپنے سامنے دیکھ کر نفرت سے چلائے تھے۔ سائم زوہا کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ بھی اسماء بلوچ کی بات سے متفق ہوتا صوفے پر ٹیک جمائے بیٹھ گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی بابا، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہہ لیں۔ کوئی وضاحت دینے نہیں آئی کیونکہ آپ کے جیسا ظرف نہیں ہے۔ ان لوگوں کو امارا پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر وہ دو بدو بولی جبکہ اس کے اتنے مضبوط لہجے پر سب ہی دنگ رہ گئے تھے۔ اتنی بہادر تو نہ تھی تم زوہا۔ نصرت بلوچ اتنے دنوں بعد بیٹی کو سامنے دیکھ کر نم آواز میں بولی۔ ہاں کیونکہ جو اس گھر میں رہتی تھی تو زوہا اسماء بلوچ تھی اور جو اس وقت یہاں کھڑی ہے وہ زوہا احتشام بلوچ ہے۔ زوہا کے جواب پر اسماء بلوچ کو اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اشتعال میں آتے وہ زوہا کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس پر
پات ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا، ہاتھ اٹھاتے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ زحا نے جو ان کے پتھر تھپڑ کے خوف سے آنکھیں میچی لی تھیں، جو خود کو محفوظ پا کر آنکھیں کھولی تو نظر احتشام سے ٹکرائی، جو دانت پر دانت جمائے اسد بلوچ کو گھور رہا تھا۔ اس کو یہاں دیکھ کر زحا کے تو اوسان ہی ہتا ہو گئے تھے۔ اتنا ڈر اسے اسد بلوچ سے نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ ناراضگی کا سوچ کر لگ رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور بیل کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔